दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मैं इस वक्त मुल्तान शहर में आया था, कोई अपना ज़ाती काम था। तो मुझे हमारी एक बहुत ही अच्छी आंटी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी टिकटॉक की छोटी सी। वैसे तो वो यूरोप में रहती हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वो भी साबिक़ कादियानी, उन्होंने भी कादियानी जमात छोड़ी हुई है। तो जब ये मैंने वीडियो सुनी तो मैं तो परेशान हो गया कि मिर्ज़ा ताहिर साहब ने इतनी अच्छी बातें की हैं। ज़ाहिरी बात है, कोई भी बंदा अच्छी बात करे तो हमारा काम है हम उसको अप्रिशिएट करें, और जो बात गलत करे तो उस पर हम उनकी पकड़ भी करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वीडियो तो मैं लगा दूंगा आपके सामने, मगर थोड़ा सा हवाल मैं इसका बताना चाहता हूँ कि जिन अहमदियों ने ये वीडियो देखी होगी या देखेंगे, उन्होंने साइड का एक रुख देखा है, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उम्र भर यही कोशिश की कि मुझसे कोई जुल्म सरजद ना हो, कोई नाजायज़ तकलीफ ना पहुंची हो, लेकिन अपनी बीवी की बीमारी में मिर्ज़ा ताहिर साहब ने ये जो वीडियो बनाई है, इसके मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो वो पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, मिर्ज़ा ताहिर साहब अपनी वीडियो में फरमाते हैं, मैंने उम्र भर यही कोशिश की कि मुझसे कोई जुल्म सरजद ना हो, कोई नाजायज़ तकलीफ़ ना पहुंची हो। ये अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं। जब उनकी बीवी कहीं आखिरी वक्त था उनका, वो बीमार थी, तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। फिर आगे साथ ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ज़ाहिरी बात है, अगर बीवी से मोहब्बत हो तो ऐसा होता है। तो मिर्ज़ा ताहिर साहब को तो मोहब्बत होगी, क्योंकि उनके जो दादा मोहतरम हैं वो भी मोहब्बतें किया करते थे अपनी बीवियों के साथ भी, और जिनसे शादी नहीं भी होती उनके साथ भी मोहब्बत करते थे, क्योंकि मसीह मौत थे, अकमोदल थे। लेकिन अपनी बीवी की बीमारी में फिल्म की तरह सारी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात मेरी आंखों के सामने आते रहे, जिन्हें मैं समझता हूँ कि दानिस्ता या नादानिस्ता, जायज़ या नाजायज़ तौर पर मैं उनके लिए दुख का मूजिब बना। अच्छा जी, अब सुनिए, कहते हैं, लेकिन अपनी बीवी की बीमारी में फिल्म की तरह मेरी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात मेरी आंखों के सामने आते रहे। मैं ये समझता हूँ कि दानिस्ता या नादानिस्ता, जायज़ या नाजायज़ तौर पर मैं उनके लिए दुख का मूजब बना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ मिर्ज़ा ताहिर साहब, आपको इतना एहसास, बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है, बीवी सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करती है, आपके साथ गुजारती है, आपके दुख सुख की साथी है, तो ये तो एहसास होना चाहिए। अब ये थोड़ी होता है कि बीवी सारी ज़िंदगी साथ गुजारे और जब थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाए तो बंदा और चक्करों में पड़ जाए। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ये हुई ना बात। अच्छा जी, बेख्तियार बार बार इस्तिग़फ़ार करता रहा। मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं उनसे मुआफ़ी नहीं मांग सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि इससे वो समझेंगी कि मेरा वक्त करीब आ गया है। कहते हैं, मैं उनके लिए दुख का मूजब बना, बेख्तियार बार बार इस्तिग़फ़ार करता रहा। क्या बात, क्या बात है, इस्तिग़फ़ार करते रहे। किस बात पे? सुनिए, मेरे लिए ये मुश्किल थी कि मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता था। अब क्यों नहीं मांग सकते? हालांकि मांगनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। बीवी आपकी अच्छी है, आपसे मोहब्बत करने वाली है, सारी ज़िंदगी गुजारी है, आपके बच्चों को पाला पोसा, अच्छी तालीम और तरबियत की, सारा कुछ किया, तो आप माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते थे? मांग लेते, कोई बात नहीं। मगर चलें, फिर भी कोई बात नहीं। आपको कितना एहसास इस बात का, अब पता नहीं आपको एहसास है या आप अपने लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं, मगर बात आपने ठीक की। कहते हैं, वो ये ना समझें कि मेरा वक्त करीब आ गया है। यानी बीमार थी तो कह रहे थे मैं उनसे इसलिए माफ़ी नहीं मांगता था कि वो ये ना समझे कि मेरा वक्त करीब आ गया, ये समझता कि मैं मरने वाली हूँ। हालांकि कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है आखिरी वक्त में माफ़ी मांगी जाए। जब दिल करे आप बीवी से कह सकते हैं, अभी सॉरी, कोई गलती हुई हो, अपनी गलती मान सकते हैं, इसमें बंदा छोटा थोड़ी हो जाता है। हालांकि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब वो भी मंगोल हैं, वो कई दफ़ा अपनी वीडियो में कह चुके हैं तो भाई मैं तो अपनी बीवी से कई दफ़ा माज़रत कर लेता हूँ, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। वो कराची वाले मुफ्ती साहब ने भी कहा है, अगर गलती हो तो माज़रत कर लेनी चाहिए। आमतौर पर वक्त करीब आने पर माफ़ियाँ मांगी जाती हैं, इसलिए कहते हैं आम तौर पर वक़्त करीब आने पर माफ़ियाँ मांगी जाती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं आपसे एग्री हूँ इस बात पे कि अक्सर ऐसा होता है, औलादे भी जब आप या माँ या कोई ऐसा प्यारा फोत होने वाला हो, पता चल जाए, तो फिर माफ़ियाँ तरले मांगने शुरू कर देते हैं। बेशक ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी दुख देते रहें, मगर उस वक्त ज़रूर एहसास होता है कि यार चलो हुण मर चल रहा है, खप चल रहा है, माफ़ी तो मांग लीए देखो लो। अच्छा जी, चलें, ठीक है, ये भी बात। खुदा से माफ़ी मांगता रहा
کہ خدا جو کچھ بھی وقت گزر گیا اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما دے. اس لیے خدا سے معافیاں مانگتا رہا کہ اے خدا جو بھی وقت گزر گیا اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. کیا بات ہے. میں کہتا ہوں یہ ہوئی نا بات ساری کہ اللہ سے بھی معافیاں مانگتے رہے اگر کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. اچھا جی. اور ان کی روح کو تحریک فرما کے یہ مجھے معاف فرما دیں اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم میرے دل سے سب داغ مٹ چکے ہیں اور میں کلیتاً راضی ہو کر ان کو رخصت کرنے والا ہوں. یہی دعائیں تھیں جو مجھے بے چین رکھتی رہیں. اور ان کی روح کو تحریک فرما کہ یہ مجھے معاف کر دیں. یعنی شاید وہ فوت ہو چکی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی روح کو تحریک فرما یا وہ اتنی بیمار ہیں کہ بات نہیں کر سکتی تو کہہ رہے ہیں اللہ میاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کیا بات. میں کہنا کمال ہے. اچھا جی. اور ان کی روح کو تحریک فرما کے یہ مجھے معاف فرما دیں اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم میرے دل سے سب داغ مٹ چکے ہیں اور میں کلیتاً راضی ہو کر ان کو رخصت کرنے والا ہوں. یہی دعائیں تھیں جو مجھے بے چین رکھتی رہیں. اور اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم. کیا بات. دیکھیں مرزا طاہر صاحب کا کتنا بڑک پن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ ہوئی ہے اب وہ معافی نہیں مانگ سکتی تو خدا کی قسم میرے دل سے سب داغ مٹ گئے ہیں اور میں کلیتاً ان سے راضی ہوں اور ان کو رخصت کر رہا ہوں. یہی دعائیں تھیں جو مجھے بے چین کرتی رہیں. دیکھ لیں احمدی حضرات مرزا طاہر صاحب اپنی بیوی کا کتنا احساس کرتے تھے. فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کلیتاً ان سے راضی تھا میں نے ان کو معاف کر دیا. خدا کی قسم کھا کے کہا سب داغ مٹ چکے ہیں اور یہی دعائیں مجھے بے چین کرتی رہیں. اچھا مرزا طاہر صاحب یہاں ایک چھوٹی سی عرض آپ سے کروں گا. آپ کے والد مسلم مود مرزا بشیر الدین محمود آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا یقیناً کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. غالباً انہوں نے 5 یا 7 شادیاں کی ہوئی تھیں. اس میں سے کچھ کو طلاق دے دی کوئی ایک ادھی مر گئی. مگر ایک شیخ صاحب نے انٹرویو کیا تھا فوزیہ فیضی نامی عورت کا. اس نے پھر مرزا بشیر الدین محمود کے سارے کٹھے چھٹے کھولے تھے. ابھی بھی وہ نیٹ پہ پڑا ہوگا. کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. آپ نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا. مگر چلیں ٹھیک ہے وہ اپنے گھر کی بات تھی کیا ضرورت تھی ذکر کرنے کی اور باتیں بھی ساری بری تھی تو یہ تو ہر بندہ چھپاتا ہے نا بری باتیں کہ نہ ہو. مگر آپ کو پتہ ہے آپ کے ابا جی نے کیا سلوک کیا. اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. مجھے بے چین رکھتی رہیں اور اس دوران مجھے ان مظلوم عورتوں کا خیال آتا رہا جن کے خاوند ابھی بھی غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس حالت میں اپنی عورتوں سے سلوک کرتے ہیں. اور میں نے سوچا کہتے ہیں اسی دوران مجھے ان مظلوم عورتوں کا خیال آتا رہا. ابھی جب معاملہ اپنے پہ آیا تو پھر عورتوں کا بھی خیال آ گیا. کن عورتوں کا؟ جن کے خاوند ابھی بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں اپنی عورتوں سے سلوک کر رہے ہیں. یعنی جو خاوند ہیں جو قادیانی حضرات ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے غفلت برت رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. ابھی ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا مرزا طاہر صاحب ایک بات مجھے بتائیے. آپ نے قادیانی کتابیں بہت پڑھی ہوں گی. کتابیں بہت سی پڑھی ہوں گی تم نے. سیرت المہدی بھی پڑھی تھی. مجموعہ اشتراط بھی پڑھے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ اب میں چلتا ہوں آپ کے دادا جی کی طرف آپ کے والد صاحب کی طرف نہیں. یہ مسلم مود تھے وہ مسیح مود ہے حکم و عدل ہے. انہوں نے کیا کیا اپنی بیوی کے ساتھ. ان کی جو پہلی بیوی تھی جسے بھجے دی ماں کہا جاتا تھا انہوں نے کیا سلوک کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. ان کو تڑیاں لگائیں. ان کو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تمہارے بچوں کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا. سارا کچھ کیا. آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ. اچھا مرزا طاہر صاحب آپ کے جو چچا ہیں بشیر احمد ایم اے صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت المہدی کے نام سے. اور وہ سیرت المہدی میں اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں یعنی آپ کی دادی سے کہ یہ جو بھجے کی ماں ہے یعنی مرزا غلام قادیانی کی پہلی بیوی جس کو مرزا صاحب نے طلاق دے دی تھی یہ وجہ کیا بنی. اب وہ تحریر فرماتے ہیں اس میں کہ جب نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے شادی ہو گئی مرزا صاحب کی یعنی آپ کی دادی بن گئی جب نصرت جہاں بیگم صاحبہ تو معاملہ کیا ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ظاہری بات ہے دوسری بیوی یہی ہے اس نے کچھ سبز باغ دکھائے پٹیاں شٹیاں پڑھائی ہوں گی کہ میں جوان ہوں میں خوبصورت ہوں اور یہ جو ہے یہ تو بوڑھی مائی ہو چکی ہے
تو تم اس کو چھوڑ دو. کچھ زور دیا ہوگا. تو مرزا غلام احمد قادیانی، بلکہ یوں کہے آپ کے دادا جی نے کیا کہا کہ آپ کے دادا جی نے ایک رکا لکھا، یعنی کہلا بھیجا ان کو، اپنی پہلی بیوی کو، کہ اب تک تو جیسے ہوتا رہا سو ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے. اچھا، اب دوسری شادی تم نے کی ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اور جب کرنے گئے ہو تب اس کو بتا کے بھی نہیں گئے. تو کہتے ہیں جیسے جیسے ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے تو میں 2 بیویوں میں انصاف نہیں رکھ پاؤں گا. واہ، اگر 2 بیویوں میں انصاف نہیں رکھ سکتے تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ کہنے کا تو آپ بہت بڑے عالم، مبلغ، مناظر، پتہ نہیں قادیانی کیا کچھ بنا چھوڑتے ہیں. اور دیکھیں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. کیا اب شادی کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب میں نے شادی کر لی ہے، لہٰذا اب میں دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھ سکتا. قادیانی حضرات سوچئے گا کہ اب مرزا قادیانی کا یہ عمل شریعت کے مطابق تھا، شرعی طور پہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر تو آپ سمجھے کہ یہ غلط تھا تو پھر دیکھیے گا کہ ایسے غلط آدمی کو کیا اللہ مہدی، مسیح موعود، حکم و عدل، ذلی بروزی نبی سارا کچھ بنائے گا؟ اور ایسا شخص جو شریعت سے ہٹ کر کام کرے گا وہ کیسے رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا؟ اب دیکھیے خود انہوں نے تحریر کیا ہے سیرت المہدی کے اندر کہ اب میں دونوں بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا، لہٰذا اب آگے شرط پیش کی جا رہی ہے بیوی کو کہ یا تو تم مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو یا پھر مجھ سے طلاق لے لو. اب بتائیے گا کیا یہ بھی شریعت کے اندر موجود ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. اور ایسی ہستی ایسی بات کرے جسے قادیانی امام مہدی، مسیح موعود، مجدد، مامور من اللہ مانتے ہوں، وہ ایسی بات کرے. شرطیں رکھ دی 2 پہلی بیوی کے سامنے، دوسری بیوی کے کہنے پہ کہ یا تو مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو یا پھر مجھ سے طلاق لے لو. اب وہ اللہ کی نیک بندی کیا کہتی ہے آگے سے؟ اس نے آگے سے کہا کہ میں اس بڑھاپے میں، اس عمر میں کیا طلاق لوں گی، میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں. دوستو یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ ازواجی حقوق ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کے بقول اب اس کی خواہشات وہاں سے پوری ہونی تھی. اب اس بوڑھی خاتون کو اس نے کہا یہ 2 شرطیں ہیں. اب قادیانی مبلغ سوچئے گا کہ کیا یہ قرآن مجید کے عین مطابق مرزا قادیانی نے فیصلہ کیا ہے یا ٹوٹلی قرآن مجید کے خلاف جا کے کیا ہے؟ اچھا، اب اس بیچاری خاتون نے کہا کہ میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں. چلو یار، اس نے حقوق چھوڑ دیے. اس کے باوجود وہ سوکن جو تھی اس کا دل نہیں بھرا. اس نے کہا نہیں، یہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے آخر کار اپنا پورا زور لگا کر مرزا قادیانی کو کہا نہیں، اس کو بے شک تم خرچ دو مگر اس کو دینی تم نے طلاق ہے. بس یہ فیصلہ ہو چکا. اور مرزا قادیانی نے اس عورت کو پھر طلاق دے دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو اپنے ازواجی حقوق بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھی، ہر قسم کے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار تھی کہ سر مجھے خرچہ دیتے جاؤ. تو مرزا طاہر صاحب یہ باتیں بھی تو بتائیں نا کہ چاچو جی نے، میرا بھی رضائی چاچو اور بشیر احمد میں آپ کا چاچو، اس نے آپ کی دادی سے یہ روایت لے کے لکھی ہے. اور میرے خیال روایت نمبر غالباً 41 ہے اور سیرت المہدی کا پیج نمبر 30 ہے. چلے میں پیج لگا دوں گا. تو قادیانی حضرات آپ بھی سوچئے گا کہ آپ ایسے شخص کو مان رہے ہیں جو ٹوٹلی 1 to all شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. مگر اب دیکھ لیں، آپ نے کہا جو اپنی بیویوں سے غفلت برتتے ہیں، تو دادا جی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی بیوی طلاق بھی نہیں مانگ رہی، خرچ مانگ رہی ہے. اس نے دی خرچ کی پرچی اور آپ کے دادا جی نے دی طلاق کی پرچی. چلیے بہرحال تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اور میں نے سوچا کہ میں اس عید کے تحفے کے طور پر یہ نصیحت ضرور احمدیوں کو کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے کو جنت نشان معاشرہ بنائیں. سچی عید تبھی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں سے ویسا ہی ہوگا جیسے حضرت. اچھا آگے جناب وہ کہتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں عید کے تحفے کے طور پر، یعنی اس کو عید قریب ہوگی، کہہ رہے ہیں کہ عید کے تحفے کے طور پر یہ نصیحت ضرور کروں گا احمدی حضرات کو کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے کو جنت نما معاشرہ بنائیں. سچی عید تبھی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوگا. چلے جی، اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کو اچھا بنایا جائے. سچی عید تبھی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوگا. آگے انہوں نے جو بات کی ہے وہ میں آخر میں لے کے چلتا ہوں. مرزا طاہر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، اور احمدی حضرات اب یہ اپنے ان لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ کیا کہ بیوی اچھا سلوک کریں. چلے یہ تو معاملہ ہو گیا بیویوں تک.
حق موت اور مسیح موت صاحب نے جو کام کیے ہیں، کیا محمدی بیگم اور اس کا والد آپس میں میاں بیوی نہیں تھے؟ کیا امام مہدی مسیح موعود ان کاموں کے لیے آیا ہے کہ وہ ایک نامحرم عورتوں کے اشتہار چھاپے؟ اس وقت خیال نہیں آیا کہ میں میاں بیوی کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں کہ تیرا خامند مر جائے گا؟ اس عورت پہ کیا بیتی ہوگی؟ زندگی موت تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ مرا ہے تو اپنی آئی مرا ہے، آپ کے کہنے پہ نہیں مرا. ایک بات، مگر یہ کون سا اخلاق ہے مرزا طاہر صاحب؟ آپ بتائیے کہ آپ کے دادا جی وہ کہہ رہے ہیں، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے 13 سال کی، وہ میرے ساتھ بیائی جائے گی، چاہے کنواری ہو کے آ جائے چاہے بیوہ ہو کے آ جائے. کیا یہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ عورت نہیں تھی؟ کیا یہ جس معاشرے کے اندر مرزا صاحب اشتہار چھاپ رہے تھے ان کے لیے یہ معاشرہ جنت نما بنا رہے تھے؟ اپنی طرف تو بڑا خیال آ رہا ہے اپنی عورتوں کا کہ معاشرے کو جنت نما بنائیں، تو ان کے لیے معاشرہ آپ نے کیا بنا دیا تھا جن کے بارے میں پوری دنیا میں اشتہار چھاپ رہے تھے؟ اور پھر جب اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تب بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ چلو یار میاں بیوی بن گئے نے ہونی کھڑا چھڑ دینا تھا. پھر کہا نہیں تیرا خامن 2.5 سال کے عرصے میں مر جائے گا. اب بتائیے یہ ان کے لیے معاشرہ آپ جو بنایا، آپ نے یہ جنت نما بنایا دوزخ نما بنایا؟ اب ان کے بچے ہوئے محمدی بیگم کے اور سلطان کے اس کے میاں کے، جب وہ اسکول گئے ہوں گے تو وہاں پہ جو لوگوں نے معاشرے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو تانے نہیں دیے ہوں گے کہ تیرے بارے میں تو مرزا قادیانی یہ کہتا تھا، تیری ماں کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا خامند مرے گا، یہ میرے ساتھ نکاح میں آئے گی، میرے ساتھ آسمان پہ نکاح پڑا گیا. اب بتائیے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے وہ معاشرہ کہاں گیا؟ جنت نما بن گیا کہ اذیت نما بن گیا؟ اور بنانے والا کون ہے؟ آپ کے دادا جی. کیا جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، مسیح و امام مہدی جو ہوں گے، کیا وہ یہ کام کریں گے آگے کہ عورتوں کے بارے میں اشتہار دیتے پھریں گے؟ پھر یہ بڑھ کے ماریں گے کہ آسمان پہ نکاح ہو گیا ہے. اچھا پھر دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگتا رہا. کیا انہوں نے اپنی پہلی بیوی سے معافی مانگی جس کو طلاق دی تھی؟ نہیں، اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیا. چلیں آگے چلیں. محمدی بیگم کی جو والدہ تھی کیا اس سے معافی مانگی کہ بی بی تیرا دل دکھا ہے، میں نے تیرے خامن کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں، میں نے تمہارے لیے یہ علاقہ جو ہے یہ جہنم زدہ بنا دیا، تمہیں لوگ آ کے تانے دیتے تھے، تمہیں لوگ آ کے چھیڑتے تھے، تم لوگوں کو بدنام کرتے تھے جس طرح میں نے کیا ہے. تمہارے جو شریک ہے جن سے تمہارا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہے وہ بھی تانے دیتے ہیں. اور مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ معاشرہ جنت نما ہونا چاہیے. اور دادا جی کی باتیں، دادا جی کی گھوڑی نہیں، تو دادا جی کی باتیں بھول گئے ہیں. اچھا آگے چلیے. اب آگے کیا ہوا؟ محمدی بیگم کی شادی ہوئی، بچے ہو گئے. پھر اس کے خامن کے بارے میں چلو وہ نہیں مرا، اس مدت کے اندر وہ نہیں مرا. کیا مرزا صاحب نے بات چھوڑ دی؟ پھر بھی کیا آپ کے دادے نے چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. پھر بھی یہی آس لگائی رکھی کہ نہیں اس کا خامن چلو بعد میں بھی کہیں مر جائے گا نا تو یہ ہو سکتا ہے میرے نکاح میں آ جائے. اچھا وہ تو مرا ہی نہیں مرزا قادیانی کی زندگی میں، مرزا قادیانی اس دنیا سے چلا گیا. مگر مجھے یہ بات بتائیے کہ جب 1907 آیا تو مرزا قادیانی نے کتاب حقیقت الوحی لکھی، تو پھر اس میں یہ کیوں لکھا کہ نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا؟ یار تب بھی صورت کی جان نہیں چھوڑ رہے. چلے شکر ہے اللہ کا کہ یہ حوالہ جات کتابوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لکھی ہیں، آج قادیانی انکار نہیں کر سکتے. اچھا چلیے آگے جو آخر میں مرزا طاہر نے بات کی ہے یہ بڑی زبردست کی ہے. شکر ہے کہ یہ بات انہوں نے آخر میں اینڈ پہ اچھی کر دی. سنیے. جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا. اس لیے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنے معاشرے کو جنت نما معاشرہ بنائیں. سچی عید تبھی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں سے اچھا ہوگا. چلیں دیکھ لیں ان لوگوں کی عید کیسی ہوگی جن کے بارے میں، جن کی بچی کے بارے میں آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ بے شک کنواری ہو کے میرے پاس آئے گی یا بیوہ ہو کے میرے پاس آئے گی، میرا نکاح آسمان پہ پڑھ دیا گیا ہے، اس کا خامد مر جائے گا، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بدل نہیں سکتا. آخر میں کہتے ہیں کہ سلوک بھی اچھا ہو جیسے حضرت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا اپنی بیویوں سے. کیا بات ہے. شکر ہے آپ نے کہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ جیسے میرے دادے کا سلوک تھا اپنی بیویوں سے اور دوسری عورتوں سے. ایک بات آپ نے آخر میں بالکل صحیح کام کی ہے کہ جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی ہے، ورنہ اپنے والد صاحب کی مثال دے دیتے تو کم تو بڑھ گیا تھا، پھر یا اپنے دادا کی مثال دے دیتے تب ہی کم جڑا نا 30 نہیں 100 چل جانا سی. تو دوستو ان چیزوں کو بھی دیکھیں، ان معاملات کو بھی نظر میں رکھیں. یہ خالی تقریریں کر دینا ایسا نہیں ہوتا. اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے قادیانیت کو بڑی اچھی طرح پڑھا ہوا ہے.
میں نے ان کتابوں کو توجہ سے پڑھا ہوا ہے تو مجھے سارا سینیریو سنتے سار یاد آ گیا یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. کسی دوست کو حوالہ چاہیے، کچھ چاہیے ہو، وہ مجھے ان باکس میں دے دیں. مگر میری دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے، اور بڑی مودبانہ ریکویسٹ ہے، ایک تو ویڈیو سننے کے بعد کمنٹ ضرور کیا کریں اور اس کو شیئر کیا کریں، لازمی شیئر کیا کریں. اور تیسرے نمبر پہ وہ لال بٹن دبا دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دیکھیے میں ملتان بیٹھا ہوں، پھر بھی میں نے آپ کو یاد رکھا. میں نے جو ہی ویڈیو سنی میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں پیغام. تو تسی بھی رضائی جنوں یاد رکھا کرو، تسی بھی ساری ویڈیو قادیانیہ تک پہنچان لی ساری ہیلپ کریا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel.